अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब शो का आगाज़ करेंगे और शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा मौसम की बात हो जाए। अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम कैसा रहेगा ये हमें बताएंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा। तो फ़ाखरा बताइएगा कैसा रहेगा आज मौसम। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो मौसम बदलते साथ ही जो स्मोग ने शहर को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। स्मोग बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी फैलती जा रही हैं, जिसमें गले में खराश, आंखों में जलन और इस तरह की जो दीगर बीमारियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। सांस लेने के जो मरीज़ हैं उनको भी सांस में दुश्वारी का सामना दरपेश है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई। बारिशें ना होने की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी शहर में मुसलसल बढ़ती जा रही है, जो ख़तरनाक हद तक साबित हो रही है। दूसरी जानिब हवा में नमी के तनासब की अगर बात करें तो हवा में जो नमी का तनासब है 55% रिकॉर्ड किया गया और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मैं दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी की महसूस की जा रही है। खुश्क मौसम के साथ साथ जो स्मोग ने भी ख़तरनाक हद तक शहर में को अपनी लपेट में ले लिया है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, मास्क और चश्मे। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। बारिश की कोई प्रोडिक्शन नहीं है, स्मॉग जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। अगर मैं गुज़श्ता रोज़ की बात करूँ तो गुज़श्ता रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 400 से तजावुज़ कर गया था और ऑब्वियसली ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और आप सब ने अपनी हिफाजत लाजमी करनी है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले अच्छी खबर नहीं है बिकॉज सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1.25 रुपीज़ पर यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी जा चुकी है नेपरा की जानिब से और यकसा टैरिफ के लिए सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा और बिजली सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला अब बाद में जारी किया जाएगा। सो जनाब, जहाँ पर हम महंगाई की बात करते हैं और जहाँ पर हम मुख्तलिफ बातों से परेशान रहते हैं वहाँ पर ये कि बिजली जो है उसको मज़ीद महंगा करने की तैयारी जो है वो पकड़ ली गई है। मूविंग ऑन, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहान जो हैं उनका स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। 1 मार्च 2024 को जो है वो मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो लिया जाएगा। फर्स्ट एग्ज़ाम तब होगा। साथ ही साथ सिंगल फ़ीस की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर तक जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपना दाखिला भिजवा सकते हैं। दाखिला फ़ीस जो है वो 700 रुपीज़ है पर एडमिशन और अगर आप डबल फ़ीस के साथ अपना दाखिला भिजवाना चाहते हैं तो उसकी डेट्स जो है वो 13 से 26 दिसंबर तक है और ट्रिपल फ़ीस के साथ दाखिला 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक वसूल किया जाएगा। सो स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। अच्छा जी, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन ने मुल्क भर में ग्रेड सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। IBCC के तहत मैट्रिक और इंटर इम्तहानात में ग्रेड सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, जिसका मकसद ये है कि बच्चों को जो नंबर्स की रेस है उससे निकाल कर अच्छी तालीम दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ वहाँ पर ग्रेड सिस्टम ही चलता है, नंबर्स के साथ सिस्टम नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी हमारे यहाँ पर मैट्रिकुलेशन को ले लें या इंटरमीडिएट को ले लें, होता क्या है कि इसमें ग्रेड्स भी आते हैं लेकिन साथ ही साथ नंबर्स भी जो हैं वो भी दिए जा रहे होते हैं। लेकिन अब जो है मैट्रिक के इम्तिहानात होंगे और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट के जो भी इम्तिहानात होंगे और उसके रिज़ल्ट्स में ग्रेडिंग की जाएगी और ग्रेड सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दी जा सके, उसके लिए ये काविश की गई है। अच्छा जी, आखिरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे और सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची का यहाँ पर तस्करा करना चाहेंगे, जहाँ पर जराइम की शराब बहुत ज़्यादा है। शहरी से घर की दहलीज पर डकैती की वारदात के दौरान हुआ क्या कि डाकुओं ने नकदी, मोबाइल फ़ोन और साथ ही साथ मोटर बाइक तो छीन ली, लेकिन जो शहरी के हाथ में रोटियां थीं वो तक ना छोड़ी। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो अभी आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। हुआ क्या कि डाकू आए, 2 बाइक्स पर सवार ये 4 डाकू थे, इन्होंने वारदात की और जाते जाते जो शहरी के हाथ में रोटियां थीं वो भी ले गए। सो अब ऐसा भी होता है कि अगर आपके हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ है
تو وہ بھی لی جائے گی، اس لیے بیکاز ایک مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں، پلس کھانے کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے وہ اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈاکو آتے ہیں اور نہ صرف آپ کا قیمتی سامان لے کر جاتے ہیں بلکہ جاتے جاتے روٹیاں بھی آپ کی جو ہیں وہ لے جائیں گے. سو یہ انوکھی قسم کی واردات ہوئی دیٹ وی تھاٹ کہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اپنی حفاظت لازمی طور پر کریں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد اور ہوگا ہمارا آج کا میگزین ٹائم. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کے ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. شو میں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے مچھلی پر. مچھلی کا استعمال صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ساتھ ہی ساتھ آج کل کے جدید دور میں والدین کا کیا کردار ہے بچوں کی پرورش میں. اس سے آگے بڑھیں گے، اسموک پر بات کریں گے، اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے اور انفرادی طور پر ہم سب کو حفاظت اپنی کیسے کرنی ہے. آخر میں روڈ سیفٹی کے بنیادی اصول ڈسکس کریں گے. روڈ سیفٹی کے لیے انفرادی طور پر ہر شخص کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے ہمارے آج کے شو کی ہائی لائٹس. رائٹ ناؤ اٹس دا میگزین ٹائم اینڈ وی آر ہیونگ آر ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ، جس میں ہم نے مچھلی کے فوائد پر بات کرنی ہے. اچھا، جب ہم مچھلی کی بات کرتے ہیں تو اس کو سردیوں کی سوغات بھی سمجھا جاتا ہے. موسٹلی جب ہم مچھلی کو دیکھتے ہیں تو سردیوں میں مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور ویسے میں نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ جن مہینوں میں آر آتا ہے اس میں مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے بیکاز اس میں اس کی افادیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسری سائڈ پر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں، مچھلی از اے ہول میل، اٹس فل آف نیوٹرینٹس، اسینشیل نیوٹرینٹس، اور اس کا استعمال آپ کو پورا سال کرنا چاہیے. جب ہم مچھلی کی بات کرتے ہیں اٹس رچ ان وائٹامن اے، وائٹامن ای، وائٹامن ڈی اینڈ آلسو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ. سو obviously آپ کی بون ہیلتھ اچھی رہتی ہے، آپ کی ہارٹ ہیلتھ اچھی رہتی ہے، آپ کو ویکنس فیل نہیں ہو رہی ہوتی بیکاز آپ کی صحت کے لیے مچھلی ہر حوالے سے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. سو سردیوں میں لوگ اس کو زیادہ کیوں استعمال کرتے ہیں، کن لوگوں کو مچھلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، سب چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ میرم اس وقت شو میں موجود ہیں. میرم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن آور شو. سو سب سے پہلے جب ہم مچھلی کی بات کرتے ہیں، مچھلی ویسے میرے خیال میں پورا سیزن کھانی چاہیے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے نہیں، جن مہینوں میں آر آتا ہے ان میں مچھلی کھانی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں سردیوں میں مچھلی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے اکارڈنگ یہ کہ مچھلی کو ہم لوگ کہتے ہیں سردی کی سوغات ہے. تو جیسے سردیوں میں آتے ہیں، سردیاں آ رہی ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کا سیزن آ گیا ہے، بٹ ویسے مچھلی پورا سال ہوتی ہے. تو ہم لوگ کالا روہو آپ نے سنا ہوگا نام، تو وہ پورا سال ہوتی ہے مچھلی، لیکن ہم زیادہ امپورٹنس اس کو ونٹر سیزن میں دیتے ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ رچ آف وائٹامنز اینڈ منرلز ہے اور اس کی جو تاثیر ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے. تو جب تاثیر تھوڑی سی گرم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ سردیوں میں کھائیں، گرمی میں نہ کھائیں، گرمی ہو جائے گی زیادہ. بٹ یہ ہے کہ اس کے اوور آل تھرو آؤٹ دا ایئر اس کا جو ہے نا سیزن ہوتا ہے، اور سردیوں میں زیادہ اس کی امپورٹنس ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی اس طرح کی بنائی ہے کہ ہم لوگوں کی جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ لو ہو جاتا ہے. ہم لوگ ٹھنڈے پڑ رہے ہوتے ہیں سردی میں، تو اس کے لیے ہم لوگ فش کھاتے ہیں تو ہماری باڈی کے جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین کرتی ہے باڈی نیچرلی. اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہیں جو بہت اچھے سے مطلب ہماری ہارٹ ہیلتھ کو اوور آل ہماری باڈی کو بہت ضرورت ہوتی ہے. اور کافی وائٹامن رچ ہیں، جیسے وائٹامن ڈی ہے. سردیوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو سیزن میں مطلب دھوپ لے رہے ہوتے ہیں اس سیزن میں، تو ان کے لیے یہ بہت رچ سورس ہے وائٹامن ڈی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی باقی منرلز ایسے ہیں جو پوری امیونٹی ہماری بڑھاتی ہیں. ہمیں جو سیزن آپ نے سنا ہوگا نا سردیوں میں کسی کو کولڈ ہو گیا، فلو ہو گیا یا امیونٹی بہت زیادہ ویک ہے کافی لوگوں کی، تو ان کے لیے بھی یہ بہت اسینشیل ہے کہ وہ اگر رچ سورس آف وائٹامن ڈی لے رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بڑی امپورٹنٹ چیز مینشن کی ہے کہ سردیوں میں مچھلی ہمارا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رکھتی ہے، اس لیے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ونٹرز میں اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے سمرز میں ہمارا باڈی ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے، آلریڈی باہر کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، مچھلی ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر بھی بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کو سمرز میں نہیں کھاتے. یہی وجہ ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سردیوں میں استعمال کرنی چاہیے. اس میں یہی ہے کہ کوانٹٹی آپ دیکھ لیں نا. جیسے سردیوں میں لوگ شوق سے کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے دن فش کی کوئی ڈش بن رہی ہے، کسی بھی فارم میں ڈش میں بن رہی ہے فش. لیکن گرمیوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑا اوکیجنلی کھاتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم پورشن تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس طرح سے. اچھا، خواتین جو ہیں وہ ہمیشہ سے اپنی اسکن ہیلتھ کے لیے بڑی کانشیس رہتی ہیں. اب مچھلی میں ہے وائٹامن ای
جب ہم وائٹامن ای کے کیپسولز لیتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے یہ خوبصورتی کا کیپسول ہے. ایک تو یہ آپ کو آبویسلی ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے, آپ کی فیٹیگ, آپ کی ٹائرڈنس اگر آپ اس کا شکار ہیں اس کو کم کر رہا ہوتا ہے. ادر دین دس یہ آپ کی بیوٹی کے لیے بھی, آؤٹر بیوٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے. مچھلی سے ہمیں ملتا ہے وائٹامن ای. ہماری اسکن کے لیے, ہماری آؤٹر بیوٹی کے لیے مچھلی کتنی فائدہ مند ہے؟ اچھا, بہت فائدہ مند ہے اس طرح سے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ صرف وائٹامن ای ہے, یا پھر آپ کو جو گوگل نالج مل رہی ہوتی ہے کہ وائٹامن ای کھائیں گے تو اینٹی آکسیڈنٹ ہے, آپ کی اسکن گلو کرے گی, بٹ اس کا جو ایک مین پوائنٹ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ رچ سورس آف کولیجن ہے جو ٹیشو ریپیئر کرتی ہے, ہمارے فیس کی ٹیشو بلڈ اپ کرتے ہیں. کولیجن ہماری باڈی کو بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا فیس یوگا کرنے سے آپ کا یہ مسل جو ہے وہ ٹون اپ ہو جائے گا, آپ کی چیک بون لفٹ اپ ہو جائے گی. بٹ یہ ہے کہ آپ جب فش لے رہے ہیں وہ اتنا اچھا سورس آف میٹ ہے کہ وہ چکن اور میٹ اور وہ جو ہے نا مٹن اور بیف سے اس سے بھی بہت بینیفیشیل ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی ہے اس میں ہیلدی فیٹ ہے نا, تو وہ فیٹ اس طرح سے آپ کی باڈی کو ہارم بھی نہیں دے رہا اور آپ کو پروٹین کے بہت اچھے سورسز دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم اگر بات کرتے ہیں فارمی مرغی کی اور ایک ہوتی ہے دیسی مرغی, برائلر کی, جب ہم بات کرتے ہیں دونوں کا کمپیریزن, تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, آپ کو برائلر نہیں کھانا, آپ نے اگر کھانا ہے چکن تو آپ دیسی چکن کھائیں, وہ آپ کی صحت کو زیادہ فائدہ دے گا. اسی طرح سے مچھلی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فارمی مچھلی ہے, یہ آرگینک والی ہے, یہ اچھے پانی میں ہے, یہ دریائی مچھلی ہے. ہمیں کون سی مچھلی کھانی چاہیے جس کی افادیت زیادہ ہو, جو ہمیں زیادہ فائدہ پہنچائے؟ اچھا, جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ فش کہاں سے لینی چاہیے, سورس آف فش کیا ہونا چاہیے, تو وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ مارکیٹ پلیس ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو فریش فش ملے. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ فروزن فش رکھتے ہیں فریج میں, تو اس کی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی نیوٹرینٹ جو بھی کوالٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو فریش لے رہے ہیں, تبھی کہتے ہیں نا ونٹر سیزن میں, کیونکہ ایک وہ سیزن ہوتا ہے فش کا, اسی ٹائم پہ فش گرو کر رہی ہے, اس کو فیڈ ملی ہے پراپر ریڈی ہو کے, وہ اب آئی ہے فارم میں, تو اب آپ اس کو اگر لے رہے ہیں تو ونٹر میں یہ ہے کہ فریش فش آ رہی ہے اور آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ونٹرز میں اگر آپ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں جائیں, ویسے بہت بڑے جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں جس طرح مختلف کیش اینڈ کیریز اکثر بنے ہوئے ہیں, لاہور میں بھی بہت ہیں, وہاں پر آپ کو سمرز میں بھی ملے گی لیکن وہ فروزن ہوتی ہے. ونٹرز میں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے رکھی ایسے ہی ہوتی ہے لیکن وہ بہت جلدی بک رہی ہوتی ہے, نہیں آ رہی ہوتی ہے. اچھا, ہماری صحت کے لیے کون سی فش جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ جس طرح اگر میں پاکستان کی بات کروں, یہاں پر سنگھارا مچھلی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے, رہو بہت زیادہ کھائی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ملی ایک ہوتی ہے اس کی قسم, وہ بھی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے. لیکن جب ہم پینگوش کی بات کرتے ہیں وچ از اے ٹائپ آف اے فنگر فش, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی افادیت زیادہ نہیں ہوتی, یہ بڑی خالی پن اپنے اندر رکھتی ہے. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے, کون سی فش ہمیں کھانی چاہیے جو ہماری صحت کو زیادہ فائدہ پہنچائے؟ اچھا, ایز این ایکسپرٹ اگر میں بات کروں تو ہر فش کی اپنی ایک کوالٹی ہے اور ہر فش جو ہے وہ ڈفرینٹ مطلب ڈیزیزز کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. جیسے ہم بات کریں بام فش جو ہے, جو بہت ہی لمبی ہوتی ہے شیپ میں, تو وہ بیسٹ ہے آپ کے آرتھرائٹس کے لیے, آپ کے ڈسک اگر کوئی سلپ ہے, جس کی بھی بونز ویک ہیں, ان کے لیے بہت اچھی ہے. باقی کالا رہو جو ہم نے سنا ہے, نارملی ہم سنتے ہیں مارکیٹ میں جو آ رہی ہوتی ہے, گولڈن رہو بھی ہے, بٹ موسٹلی کالا رہو فش از دا بیسٹ, جو آپ کو تھرو آؤٹ دا سیزن بھی ملے گی اور ونٹر میں بہت فریش فارم میں ملے گی. اور جو کالا رہو ہے اس کو فرائنگ کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, ایک ملی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آپ نے شوربے والی مچھلی کھانی ہے تو اس میں آپ پھر اس مچھلی کا استعمال کریں. تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ رہو اور اگر ہم ملی کی بات کریں تو یہ زیادہ جو ہے یہ فائدہ مند ہے. اور جس طرح سے آپ نے سنگھارا مچھلی کی بھی بات کی ہے, لیکن اوور آل جب ہم اپنی ہارٹ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے مچھلی جو ہے وہ ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے, ہماری ہارٹ ہیلتھ کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے؟ اچھا, جیسے ہم سنتے ہیں اکثر کہ کافی لوگ مچھلی کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا بی پی ہائی ہو گیا ہے, یا پھر کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے بہت زیادہ سنا ہوگا نا. تو اصل میں وہ ہوتا یہ کہ آپ کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مطلب ہم کہتے ہیں نا چیز اچھی ہو لیکن طریقہ غلط ہو جائے استعمال کا, تو وہ آپ کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کیا غلط طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بی پی شوٹ کرتا ہے؟ ایسا ہی ہے. اب ہم دیکھیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ ڈیپ فرائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں فش. ہم نے زیادہ تر فنگر فش, لیڈی فش جو بھی ہوتی ہے وہ ہم فرائیڈ فارم میں کھا رہے ہوتے ہیں, یا گھر پہ بھی آتی ہے فش تو ہم اس کو مسالہ لگا کے اچھے سے رکھ کے پارٹی کے لیے فرائیڈ فش کھاتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ اگر طریقہ اس میں یہ ہو جائے کہ آپ اس کو گرلڈ میں لے جائیں, بیک فارم میں لے جائیں, یا پھر اسٹیم کر لیں. اکثر آج کل اب تو تندوری فش جو ہے وہ بہت کامن ہو گئی ہے, ایلومینیم فوائل کے اندر اگر آپ کر کے اسے تندور میں کر رہے ہیں
تو بہت بیسٹ طریقہ ہے. اگر آپ طریقہ اس کو تھوڑا سا ہیلدی وے میں پکا لیں گے تو وہ آپ کے لیے اور ہیلدی پھر ہو جائے اگین گی. کوانٹٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے ایسے مچھلی کھانی ہے جیسے آپ کو زندگی میں دوبارہ کبھی مچھلی نہیں ملنی, تو پھر تو آپ کو اس کا آبویسلی نقصان ہی ہوگا. اور اسپیشلی اگر آپ آلریڈی بی پی کے پیشنٹ ہیں, آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے, سو پھر آپ کو مچھلی کھانی آپ کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن کوانٹٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھا, مچھلی جو ہے گرل کر کے کھائیں, شوربے والی مچھلی کھائیں, فرائی مچھلی کھائیں, کس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے ہماری باڈی کے لیے؟ جیسے ہم بات کریں نیوٹرینٹس کی تو اس میں زیادہ تر واٹر سالبل نیوٹرینٹس ہیں, تو اگر ہم اس کو بہت زیادہ دھو کے اس کو میرینیٹ کر کے زیادہ دیر کے لیے رکھیں گے تو وہ نیوٹرینٹس اس کے لیش آؤٹ ہو جائیں گے. تو کوشش کریں آپ اس کو میرینیٹ کر کے فوراً بیک کر لیں, گرلڈ فارم میں لے لیں, یا پھر اس کو اسٹیم کر لیں. اسٹیم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اور اکثر جو خواتین لوگ جم کر رہے ہوتے ہیں یا جو اب جنہوں نے اپنا وزن کم کرنا ہوتا ہے, ان کو یہی کہا جاتا ہے مچھلی کا استعمال کریں اور اس کو گرل کر کے کھائیں, اس کو باربیکیو کی فارم میں کھائیں, اس کو بیک کر کے کھا لیں, تاکہ آپ کو نیوٹرینٹس بھی سارے مل رہے ہوں, پلس آئل جو ہے وہ آپ کی غذا میں نہیں ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے. آئی مین ٹو سے جب آپ ویٹ لاس جرنی پر ہوتے ہیں تو اس انداز میں آبویسلی جو ویٹ لاس جرنی پر لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ مچھلی کا استعمال کریں, بٹ اگین گرل فارم میں کھائیں, باربیکیو کی فارم میں کھائیں, بیک کر کے کھائیں, فائدہ بڑھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی دماغ کی بات کرتے ہیں تو دماغ کے لیے بھی مچھلی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے, بٹ کس طرح سے ہوتی ہے, کون سا ایسا نیوٹرینٹ ہے جو مچھلی کے اندر ہے الٹیمیٹلی ہماری برین ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے؟ اصل میں فش میں سیلینیم ہے جو ہمارے لیے بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ کے رول پلے کرتا ہے, اور اینٹی آکسیڈنٹ صرف برین کے لیے نہیں, ہماری فل باڈی کے اندر جو ایکسٹرا ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگ دیکھیں گے جو بھی جن کو کوئی بھی فلو یا سیزنل فلو بھی ہو سکتا ہے تو ان کے لیے بھی سیلینیم ایسا رول پلے کرتا ہے کہ ان کو کامن کولڈ, فلو, ونٹر کے سیزن کی جو بھی ڈیزیزز ہیں آنے والی ان سے پریونٹ کرتا ہے. اچھا, مچھلی جو ہے کتنی کوانٹٹی میں کھانی چاہیے؟ ہفتے میں کتنی بار مچھلی کا استعمال کریں, مہینے میں کتنی بار مچھلی کا استعمال کریں, اور سردیوں میں اس کی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے, اینڈ سمرز میں اس کی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے کھانے کی؟ ہو گیا. اچھا, فش کی کوانٹٹی کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کے برابر آپ کا ایک سلائس ہوگا. ویسے تو پام سائز ہوتا ہے, لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ ون ہینڈ, اپنا جو آپ کا ہینڈ ہے اس سائز کی لے سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ کوانٹٹی میں اگر آپ لیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ بی پی شوٹ کر رہا ہے, مجھے چکر آ رہے ہیں, بہت گرمی ہو گئی ہے, جلن فیل ہو رہی ہے, تو اس طرح کی آپ کو شکایت کا سامنا کرنا. بوتھ ان سمرز اینڈ ونٹرز. اچھا, ونٹر کی بات کریں تو آپ ان کو تھرائس اے ویک لے سکتے ہیں. اگر سمرز کی بات کریں تو ونس اے ویک سے زیادہ لیں گے تو اگر واٹر انٹیک اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو ایسیڈیٹی اور ہارٹ برن کا ایشو. اچھا, بون ہیلتھ کے لیے مچھلی کے کیا فائدے ہیں؟ بیکاز ہماری دماغ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے, دل کے لیے بھی بہت اچھی ہے, اس کو ہول میل کہا جاتا ہے بیکاز اٹس فل آف اسینشیل نیوٹرینٹس. ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے مچھلی کے کیا فائدے ہیں, اور کون سے ایسے نیوٹرینٹ اس میں موجود ہے جو ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے؟ اچھا, آپ نے وائٹامن ڈی کا نام تو سنا ہوگا نا. وائٹامن ڈی ہم کہتے ہیں کہ سن سے بیسٹ سورس کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن جب ونٹر کی بات کرتے ہیں تو سن جو ہے وہ ایک کہہ لیں سیکنڈری سورس بن جاتا ہے. تو جب فش کی بات کریں تو وہ ہمارا وائٹامن ڈی کا پرائمری سورس ہو جاتا ہے جو کہ ہماری بون ہیلتھ کو ریفیول کرتا ہے. کیلشیم, منرلز, آپ کے جو بھی میگنیشیم, وائٹامنز ایسے ہیں یا منرلز ایسے ہیں جو آپ کی بون ہیلتھ کی مطلب پازیٹیو سائن پلے کرتے ہیں, تو اس کی ایبزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی بہت اسینشیل ہے. تو وائٹامن ڈی الٹیمیٹلی فش میں اتنی کوانٹٹی میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو لے لیں تو وہ لانگ ٹرم 4 to 6 months آپ کی باڈی میں اسٹور ہو جاتا ہے. اگر آپ ونٹر سیزن میں صرف فش کنزپشن کر رہے ہیں تو وہ آپ کے 4 to 6 months سمر کے بھی نکال لیتا ہے. اچھا, میں نے اکثر لوگوں کو یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ جو پینگوش مچھلی ہوتی ہے یا جو بازار سے فنگر فش ملتی ہے وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی جتنی یہ کانٹے والی مچھلی یہ فائدہ مند ہوتی ہے. سو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیا فنگر فش جو ہے اس کی افادیت یا اس کا فائدہ کم ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے؟ اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہم اس کو بہت زیادہ پروسیس سے گزارتے ہیں نا فنگر فش کو, فنگر فش بیسیکلی وہ بہت ہی لین میٹ ہو جاتی ہے, کانٹے نکال کے ایکسٹرا اس کے سارے سائڈ کے مسلز نکال کے, تو جب اینڈ پہ ہمارے پاس آتی ہے تو وہ واقعی بہت شیلو ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس. تو جتنی پروسیسنگ سے چیز گزرے گی اتنے اس کے نیوٹرینٹس کم ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی افادیت اتنی نہیں ہے جتنی ایک نیچرل گھر پہ جلدی سے ایک آپ سورس سے بناتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی فوڈ آئٹم کی, کسی بھی فروٹ کی, تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بندے کو تو بہت فائدہ دے رہی ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کسی دوسرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. لیٹس سپوز اگر ہم بنانا کی بات کر لیں, سو موسٹلی کہا جاتا ہے کہ شوگر پیشنٹس جو ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ مینگوز کا, بناناز کا, بیکاز یہ سٹارچی فوڈز ہیں, اسپیشلی جب ہم بنانا کی بات کرتے ہیں تو ان کو بڑا کانشیس رہ کے اس کی کوانٹٹی کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر استعمال کرنے چاہیے. مچھلی کا استعمال کن لوگوں کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور کتنی کوانٹٹی میں کرنا چاہیے تاکہ ان کو نقصان آبویسلی نہ پہنچے؟ سو مچھلی کھانے
کے لیے کن لوگوں کو کانشیس زیادہ رہنا چاہیے اور کم کھانی چاہیے؟ اچھا، جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ کن لوگوں کو فش کھانی چاہیے اور کتنی کنزپشن میں، تو جیسے ہم سب سے پہلے ٹارگٹ گروپ کرتے ہیں پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ وومن، جو بھی اس ٹائم پہ کنسیو کر رہے ہیں یا پھر جو بھی پریگننٹ ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسٹرا کوانٹٹی کسی چیز کی بھی لے رہے ہیں نا، کہتے ہیں زیادتی بھی کسی چیز کی وہ بھی کم مطلب لیں آپ، ورنہ نقصان دے گی آپ کو. تو زیادتی بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے پریگننٹ وومن کے لیے اور لیکٹیٹنگ جو مدر فیڈ پہ ہیں بیبی ان کے لیے بھی. تو اس لیے وائٹامن اے کی ایکسیس اگر ہو جائے گی تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کے جو ایکسٹرا وائٹامن آ رہے ہیں آپ کی باڈی میں وہ آپ کے لیے ٹاکسک بن جائے گا. بالکل ٹھیک وہ ہو آپ کے گیا. اگینسٹ ورک کرنا. اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو تب بھی آپ نے بڑا کانشیس رہ کے مچھلی کا استعمال کرنا ہے. لیکن مچھلی کے بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ لازمی طور پر تھرو آؤٹ دی ایئر مچھلی کا استعمال کریں، لیکن کوانٹٹی جو ہے اس کا خیال رکھیں بیکاز ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ گرلڈ فارم میں اگر لے لیں تو فرائیڈ فارم میں لے لیں، باربیکیو کی فارم میں لے لیں، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ بیک کر کے کھا لیں، اسٹیم کر کے کھا لیں، اس کی افادیت، اس کا فائدہ جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا. بٹ تھینک یو سو مچ میرم فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور ویوز. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار. بیکاز اگر ہم آج کل کا ٹائم دیکھیں، جس طرح سے یہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا یہ ٹائم ہے، انٹرنیٹ ہر بچے کی ایکسیس میں ہے، میجورٹی آف دا چلڈرن دے یوز انٹرنیٹ. سو آبویسلی ان کا جو اویئرنیس لیول ہے، ان کی جو نالج ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب جتنے لیٹسٹ بچے آ رہے ہیں اور جتنے کمپلیکیٹڈ بچے آ رہے ہیں، تو والدین کو بھی ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اتنا ہی اپ ٹو ڈیٹڈ رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم اگر آج کل اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں تو کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا لاڈ پیار میں ان کی ایسی باتیں مان رہے ہوتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی بہت بڑے پرابلم کا باعث بن سکتی ہیں. جیسا ہم نے 2 روز پہلے ڈی ایچ اے فیز 7 میں ایک حادثہ دیکھا جس میں 16 ایئرس کا جو بچہ تھا ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اس بچے کے گاڑی ہٹ کرنے کی وجہ سے سامنے والی گاڑی کے تقریباً 6 افراد جو تھے وہ زندگی کی بازی ہار گئے. سو یہ بھی یہاں پر والدین کی نیگلیجنس تھی اور بے جا لاڈ پیار جو اٹھایا گیا، اس کے نتیجے میں یہ حادثہ ہوا جو ان کے لیے بھی پرابلم کا باعث بنا، اور آبویسلی اگلے کے لیے تو اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ یہ دکھ ایسا ہے ساری زندگی نہیں بھولے گا. پھر ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں جو اپنی لائف میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ وہ بچے پیدا تو کر لیتے ہیں لیکن وہ بچوں کی رسپانسبلٹیز کو اٹھانا نہیں جانتے کہ یہ بچے ہیں ہمارے، ہم نے ان کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے، ہم نے ان کو گائیڈنس کیسے پرووائڈ کرنی ہے. بچے ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے تو خود ان کو فونز پر لگاتے ہیں، ٹیبس پر لگاتے ہیں، کارٹونز پر لگاتے ہیں، انٹرنیٹ کا ان کو خود استعمال بتاتے ہیں. بٹ جب بچے اس چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ تنگ آنے لگ جاتے ہیں. پھر والدین کے کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں، میں سب والدین کی نہیں بات کری لیکن میجورٹی آف دا پیرنٹس، ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہوتے جس طرح سے کرنی چاہیے. الٹیمیٹلی ریزلٹس کیا ہوتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، ان میں سیلف کانفیڈنس کا فقدان ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ لیٹر ایئرز آف لائف میں یہ بہت بڑے پرابلمس بنتی ہیں. اسپیشلی جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے پارٹنرز کو اس حوالے سے بہت سفر کرنا پڑتا ہے. سو آج کل کے والدین بچوں کی تربیت میں ان کا کردار کتنا مؤثر ہو سکتا ہے، کیا کیا جانا چاہیے اچھی جنریشن ریس کرنے کے لیے، اس پر ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ٹرینر سعدیہ رانا اس وقت شو میں موجود ہیں. سعدیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. اولاد کی تربیت کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑا ٹاسک بھی ہے. میں سب پیرنٹس کی بات نہیں کر رہی لیکن میں میجورٹی آف دا پیرنٹس کی یہاں پر بات کر رہی ہوں جو تھوڑے سے نگلیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت والے ایلیمنٹ کو، یا تو ان کی بیجا خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں یا ان پر بالکل توجہ نہیں دے رہے ہوتے. تو کس انداز میں، مؤثر انداز میں، اچھے انداز میں آج کل کے وقت کے مطابق جب بچے بھی اتنے جدید ہیں ٹیکنالوجی اور وہ خود بڑے اپ ٹو ڈیٹڈ ہیں، بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک پرسنٹیج ہے جو واقعہ ہم نے دیکھا، آپ نے یہ جو ڈی ایچ اے میں ہوا، وہ پرسنٹیج ہمارے ملک میں بہت کم ہے کہ بھئی بالکل ہی آپ بچوں کو فری ہینڈز دے دیتے ہو اور اس طرح سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو بھی نہیں کیا جاتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہماری بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو بہت زیادہ روک ٹوک کرتی ہے
اگر ہم ان کی بات کریں بہت زیادہ اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہے ان کا، وہ اپ ٹو ڈیٹ، دیکھیں زمانہ بہت چینج ہو گیا، آپ کے بچے بہت اپ ڈیٹڈ ہیں، ٹیکنالوجی، فیشنز، ٹرینڈز، یہ سب کچھ چینج ہو گیا. اب آپ اپنی جنریشن کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کی ایبلٹیز کے مطابق ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پیرنٹس کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے. اور سب سے اچھا طریقہ جو ہے نا پیرنٹس کو، اگر وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں بچوں کی بہت اچھے طریقے سے، تو ان کو ان کا فرینڈ بننا پڑے گا، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ ہر طرح کی، ہر لیول کی کانورسیشن کرنی پڑے گی جو کہ ان کے فرینڈس کر سکتے ہیں ان کے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں، جو ایج کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے. جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ لرن کرتے ہیں بہت کچھ اپنے فرینڈس سے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پیرنٹس کا کام ہے کہ انہیں سکھائے، اور وہ کام جو ہے نا فرینڈس کر دیتے ہیں، تو وہ رانگلی لرن کر جاتے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بات کیا نا کہ ڈی ایچ اے والا جو واقعہ ہوا ہے وہ پیرنٹس بہت کم ہے، وہ چاہے ریشو کم ہو لیکن اس طرح کے والدین ایگزسٹ کرتے ہیں جو بڑی کم عمری میں اپنے بچوں کو ڈرائیونگ پر خود لگاتے ہیں، ان کو لاڈ پیار میں چیزیں سکھاتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے اپنے گھر کے قریب ہی دیکھا کہ ایک بہت چھوٹا بچہ تھا، ہارڈلی اس کی ایج 12 سال ہوگی، اس کے پاؤں بھی جو تھے وہ نیچے ایکسلریٹر تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن ماں ساتھ بیٹھی تھی، دانت نکال رہی تھی، بیٹا جو تھا وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا. سو ہماری سوسائٹی میں اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں، سو ایسے پیرنٹس موجود ہیں. ریشو کم ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس کا سدے باب بھی تو کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو اویئر بھی تو کرنا ہے. جی بالکل. دیکھیں اب ہمارا جو فیشن، اور جو چیز غلط ہے اس کو ٹرینڈ میں لے آتے ہیں، اس کو فیشن لے اب ارلی ایج میں ڈرائیونگ کرنا، بائکنگ کرنا، یہ جو ہے نا سب لوگوں کا ٹرینڈ بن گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے یہ کریں گے تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، مور رسپانسبل ہو جائیں گے، انہوں نے بھی فلانا کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے. پھر وہ جو میں نے یہ بہت زیادہ ٹرینڈس، ایون آپ یہ اپر کلاس کی بات اگر نہ کریں تو میڈیوکرس میں بھی میں نے دیکھا ہے 13-14 سال کے بچے کو بائک پکڑا دیتے ہیں کہ بھئی اس کو رسپانسبل کرنا ہے، اس کو. اور اس میں وہ چیزیں کیوں ایک ایج لمٹ اگر سیٹ کی گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے کہ آپ انڈر 18 ہیں تو یہ کام نہیں کر سکتے. تو بس پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے رسپانسبل بنا دینا ہے اور اس طریقے سے بچے زیادہ اچھی طرح سے لرننگ کریں گے. تو بیسکلی یہ ریزنز ہوتی ہیں جو فری ہینڈ دے دیا ہوتا ہے. ایوری پرسن از بیزی، اور بیزی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کوالٹی ٹائم بچے کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے. بچے کے ساتھ آپ کو پیرنٹس کو What do you mean by the quality time? وہ quality time میں ایکٹیویٹیز، کمیونیکیشن، بیہیویئرس پیرنٹس اور بچوں کے درمیان وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو، اگر آپ بیزی بھی ہو، ورکنگ پیرنٹس بھی ہو، تو آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ نکالنا ہے اپنے بچے کے لیے دن میں، جس میں آپ کا کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی، نہ آپ کے پاس موبائل ہوگا، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہوگی. آپ نے صرف بچے کے ساتھ کانورسیشن کرنی ہے اور زیادہ بچوں کو سننا ہے. بچے جو بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ نہ ہو، وہ ہنس رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہنسیں، ان کو انشور کروائیں کہ آپ ان کی کانورسیشن میں دلچسپی لے رہے ہیں. بچے ٹین ایجرز ہیں اور ان کے لو میٹرز چل رہے ہیں، اور آپ کو یو آر ناٹ انویئر، آپ کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا سچویشن ہے، ان کو رائٹ چیزوں سے اویئر کرنا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کی بجائے ان کو اویئرنیس کی طرف لے کے آئیں تاکہ وہ ڈیسیژن میکنگ، ان کو کچھ رائٹس خود بھی دیں کہ وہ فری چھوڑیں کہ وہ خود بھی کچھ ڈیسیژن کر سکیں، اور اگر وہ رانگ ڈیسیژنس بھی کریں گے اس سے بھی لرن کریں گے. اور بس آپ کی فل آئے ہونی چاہیے ایک اچھے سے ایٹماسفیئر میں، فرینڈلی ایٹماسفیئر میں. یعنی آپ نے کہا کہ کوالٹی ٹائم گزارنا بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے پیرنٹس کو، اور ان کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ گڈ لسنر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں بچوں کو ان کے لیول پر جا کر انڈرسٹینڈ کرنا، دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس اپنے ایکسپیرینس اور تجربے کی روشنی میں اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں ٹائمز، اپنے جو ایکسپیرینسز، برے ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور اس کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں، تو وہ اپنی سجیشنز اور اپنی مختلف عادات وہ بچوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر بچے جو ہیں نا وہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں، وہ ریجڈ بھی ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ اگر آپ روک ٹوک کریں گے نا بچوں کو، تو ان کے بیہیویئرس میں آپ دیکھیں گے ایسے بچے جو ہیں نا وہ پھر ماں باپ سے چھپ کر کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ان میں ریجڈ بیہیویئر آتے ہیں، ضدی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں، اور یہاں پھر وہ کچھ ایسا کریں گے جس سے وہ آپ کی اٹینشن سیکھ کر سکیں، جو کہ نارمل بیہیویئر نہیں ہوگا. 20 سال پہلے کا زمانہ اور تھا. میں خود ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ 20 سال پہلے جو چیزیں ہم لوگ نہیں کرتے تھے یا الاؤڈ نہیں تھی، اب ریکوائرمنٹ ہے، آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے
کیونکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، ہمیں اپنی باؤنڈریز ضرور سیٹ کرنی ہے کہ کہاں تک بچہ جائے گا، بچے کو اویئر کرنا ہے اس باؤنڈریز کے ساتھ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں کو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو فری ہینڈ بھی دینا ہے. بچہ آج کا بچہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ بہت اچھی طریقے سے سوچتا ہے، اس کا ایکسپوجر سم ٹائم پیرنٹس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہم ان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے، ہم ان سے روک ٹوک زیادہ کر کے وہ صرف یہی کریں گے کہ آپ کو بتانا بند کریں گے اور سیکریٹلی وہ کچھ بہت چیزوں میں انوالوڈ ہو جائیں گے. تو اس میں آپ کو پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کے معاملے میں آپ پیشنس کے ساتھ ان کو ڈیل کریں، جب ان کو ریاکٹ نہ کریں. ان کو بہت زیادہ جب آپ کو برا لگے، پیرنٹس کا سب سے زیادہ مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن لیول بچوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بچہ جب کوئی غلطی کر جاتا ہے تو وہ ان کی ایکسپیکٹیشن لیول کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں، غصے سے ڈانٹتے ہیں، ان کو مے بی پنشمنٹ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے میں یہ چیز آتی ہے کہ بس یہ سب چیز ہم نے سیکریٹلی کرنی ہے. اگر پیرنٹس جو ہے نا 360 ویو سے سچویشن کو دیکھیں کہ سچویشن کیا ہے اور اس کے مطابق اس کا سلیوشن نکالیں، بچوں کو بھی دیکھیں، آج کل کے ٹرینڈز بھی دیکھیں، بچوں کو الاؤ کریں بہت زیادہ چیزوں میں، اپنی باؤنڈریز بھی دیکھیں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ ان کو اویئر کریں. کمانڈنگ نیچر تھوڑی سی کم ہونی چاہیے. پاکستانی پیرنٹس میں بہت زیادہ کمانڈنگ ہے، کمانڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرائیو کرتے ہیں، ڈکٹیٹ کرنا، اتھارٹیٹیو ہو جانا. آلدو کہ آپ کا اتھارٹیٹیو ہونا بنتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا، ابھی جس طرح ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، جو اس طرح کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں یا بہت زیادہ انٹرفیرنس یا بہت زیادہ بچوں پہ روک ٹوک، یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اچھا، ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ایک بڑے ڈیپر لیول پر آ کے سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا. آج کل کے وقت میں پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ دوستی والا بیہیویئر یہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ بیکاز میں نے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں جو خود اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوتے، لیکن پھر اور کوئی آ کے دوسرا ان کے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہو رہا ہوتا ہے. پیرنٹس کا اپنا فرینڈلی ہونا، ان کو سپیس دینا کہ وہ ہر بات مطلب آپ فرینڈ بنیں گے تو بچے آپ سے شیئر کریں گے سارا کچھ، تو آپ ان کے فرینڈ بن کر سب باتیں سن رہے ہوں اور اس کے بعد کسی اور وقت میں بیٹھ کے ان کو وہ چیزیں سمجھا رہے ہوں. یہ کتنا ضروری ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں، ہمیں اگر ٹینز ہیں تو آپ نے ان کے لو لائف کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے، ان کو وقت سے پہلے اویئر کریں ہر چیز کا. سنب نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ سنب کریں گے نا تو وہ بچے نیکسٹ ٹائم آپ سے کوئی بات ہی نہیں ڈسکس کریں گے. جیسے میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ آپ ٹائم سے پہلے بچے کو اس کی لو لائف کے بارے میں سمجھا دیں کہ لو لائف آپ کا یہ، کیونکہ ہارمونل چینجنگز ہے، آٹومیٹکلی بچے نے اس طرف جانا ہی جانا ہے. جو بچے پریٹینڈ کریں کہ وہ بہت شریف ہیں اور وہ نہیں، تو میرا خیال میں وہ نارمل نہیں ہے. ہارمونل چینجنگز ہو رہی ہیں، بچے کو میں پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں سب ہیں. اب کیا کام بنتا ہے پیرنٹس کا کہ وقت سے پہلے ان کو ایجوکیٹ کریں. بھئی آپ نے لو لائف والا وہ آپ کا معاملہ ضرور شروع ہو گیا، لیکن یہ پرابلمز ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اور یہاں آپ کو سنبھلنا ہے اور ایسے کرنا، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. کس طرح سے ایکسپلائٹ کر سکتے یہ سب آپ نے جب بتا دیا نا. دیکھیں، ڈرائیور نہ بنو، اویئرنیس فل دو تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ نے کنٹرول اس سینس میں رکھنا ہے کہ آپ کا پورا 360 ویو بچے کے اوپر ہر وقت ہو، نظر ہو، اور ریاکٹ غصے میں نہیں کرنا، رسپونڈ کرنا ہے، تاکہ بچہ جو ہے نا اسی وقت جب اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے پاس غلطی کے بعد اس کے پاس دوبارہ ماں کی گود ہو. اور اگر بچوں سے غلطی ہو جائے تو میرے خیال میں ان کو سنب نہیں کرنا چاہیے، ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. آپ ان کو سپیس دیں، کیونکہ آپ بھی جب اس ایج میں تھے آپ سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی. ہو سکتا ہے ان کی نوعیت مختلف ہو، لیکن غلطیاں کس سے نہیں ہوتی. لیکن جب آپ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ریجٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، وہ بچے آپ سے دوبارہ غلطی کریں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے، کسی اور کے پاس جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ان کا ویل وشر نہ ہو، جتنے آبویسلی پیرنٹس سے زیادہ پوری دنیا میں اولاد کا ویل وشر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. غلطی کرتے ہیں نا، غلطی کرتا ہے اور دوبارہ آپ کی گود میں آتا ہے نا، تب اس کو لگتا ہے کہ ماں اور باپ سے زیادہ کوئی میرا ویل وشر ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت اگر آپ لوگ کہیں بھائی ہمیں تو پہلے کہا تھا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ جو ہوا، جب ہم اس طرح کے جملے اس کو کہتے ہیں تو وہ بچہ جہاں ایک تکلیف میں ہوتا ہے وہ ماں باپ سے بھی دور ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے. اگر آپ اس کو اس وقت سپیس دیں جب ان کو ضرورت ہے، ایموشنلی وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے پاس ایک ہی جگہ ہونی چاہیے اور وہ آپ ہونے چاہیے. اچھا، ایک اور چیز اگر میں آج کل کے بچوں کو دیکھوں سو وہ بہت زیادہ ٹرینڈز کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے ہم ان رہیں، ہم فیشن بھی کریں.
پیرنٹس جو ہیں ٹائمز وہ نہیں الاؤ کر رہے ہوتے، وہ نہیں الاؤ کر رہے ہوتے، بچے اسکول میں جاتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دوست تو یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے پیرنٹس نہیں کرنے دے رہے. یا جس طرح سے ابھی ہم نے ڈی ایچ اے والا واقعہ ڈسکس کیا، یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے، یہ واقعہ نہیں، یہ سانحہ ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹرینڈ تھا نا کہ بچے، یا فیشن تھا، ٹرینڈ نہیں فیشن تھا کہ بچے جو ہیں وہ گاڑی چلائیں، بچے ذرا ایک خود کو شوخی میں فیل کر رہے ہوتے ہیں، والدین نے اس چیز کو الاؤ کیا، نقصان ہوا. ایسی سچویشن جب بچوں کی ایج بھی نہ ہو لیکن وہ ضد کر رہے ہوں ہم نے یہ فیشن فالو کرنا ہے، ہم نے ٹرینڈ فالو کرنا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے بچے کے لیے سوٹیبل نہیں، اس میں کیسے رسپونڈ کریں پیرنٹس؟ یہ ایک کی ہے، اس کو اگر سمجھ آئے نا کہ ایک ہم نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو ہم نے کرنا ہے سیٹ باؤنڈریز کہ کیا بچہ اور کیا ہم کر سکتے ہیں، ہمارا کیا کلچرز ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بہت زیادہ فلیکسیبل رہنا ہے، کیونکہ ہم بچوں کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہ بالکل اس سے آئسولیٹ ہو جائیں اور بالکل وہ گھر میں بیٹھ جائیں اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. اس طرح سے بچہ ریئیکٹ کرے گا اور بلکہ اور طریقے سے آپ کو لگے گا کہ وہ آپ نے اس بچے کو لوز کر دیا. تو آپ نے باؤنڈریز بھی سیٹ کرنی ہے، فلیکسیبلٹیز بھی کرنی ہے، اور سب سے اچھا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ اس بات پر بالکل ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے اچھے فرینڈ ہیں. کتنی یہ کام تو بہت ارلی ایج میں ہو جانا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈشپ میں آپ جاؤ پیرنٹس، کہ وہ آپ کی بات آپ کو ایز اے فرینڈ کنسیڈر کر رہا ہے. اسے یہ نہیں لگ رہا کہ جب وہ اپنی کوئی بات بتائے گا تو ماں نے تو وہ 5 گھنٹے کا لیکچر سنانا ہے اور ماں نے ہر ایک کو بتانا ہے کہ بھی میں نے کیا کیا. اس کو بالکل ماں کے اوپر ٹرسٹ لیول بلڈ ہوگا کہ میرا سیکرٹ کیپر ہے اور اس کے علاوہ مجھے اچھے سجیشنز دیتی ہیں، اور میں غلطی کروں گا تو میں فرینڈ سے مشورہ نہیں کروں گا، اپنی ماں سے مشورہ کروں گا. تو یہ والا بانڈ ڈیولپ کرنے کے لیے پیرنٹس کو اپنا کانفیڈنس بچوں پہ رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس کے لیے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو بچے تو ٹین ایجرز ہیں، آپ نے ان کے اوپر پہلے کام نہیں کیا، وہ کام ذرا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ شروع کی ایجز میں ہوتا ہے. آپ کو 7 ایئرز سے پہلے یہ سارے کام ختم کر لینے چاہیے، بچوں کے ساتھ باؤنڈ، ان کی تربیت. اب آپ کو پیشنس، سب سے پہلے پیشنس، ان کی غلطیاں ہر چیز کو انڈرسٹینڈ برداشت کرتے ہوئے آپ نے پھر باؤنڈ کریٹ کرنا. اچھا ایک اور چیز میں نے آج کل کے پیرنٹس میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے بہت لاڈ پیار اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی ہر بات مانی جا رہی ہوتی ہے. جو تھوڑا بڑا بچہ ہوتا ہے نا، اس پہ ہر طرح کا حکم بھی جھاڑا جا رہا ہوتا ہے، اسے ڈانٹا بھی جا رہا ہوتا ہے، اسے منع بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک تو وہ بچوں میں آپس میں کمپٹیشن آ جاتا ہے کہ اچھا چھوٹے کو اتنا پیار مل رہا ہے، مجھے تو نہیں مل رہا، تو وہاں سے چیزیں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا ہے وہ جب بڑے ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس سے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے کیونکہ آپ نے ان کو خود پہلے ایکسپلائٹ کر دیا، بعد میں آپ ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو زندگی کے ابتدائی سالوں میں، کسی بھی بچے کے ابتدائی سالوں میں والدین کتنے فلیکسیبل ہوں، کتنا باؤنڈری سیٹ کریں، کس طرح سے ان کے رویے ہوں کہ بچے جو ہیں وہ آپ سے، آپ کے دوست بھی ہوں لیکن ان کو آپ کا ڈر خوف بھی ہو، ان کو پتہ ہو کہ یہ ہماری لمٹس ہیں، اگر ہم نے یہ کیا تو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے. رویہ کیسے ہونا چاہیے اور کتنے سالوں تک یہ جو بانڈ ہے اور یہ چیزیں یہ مینٹین رہنی چاہیے؟ دیکھیے کام تو شروع ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اوپر اندر ہے، تو وہ سب کچھ سن رہا ہے اور وہ لرن کر رہا ہے. لیکن آپ اس کو 6 منتھ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ، آپ نے اس کے رونے پہ رسپونڈ نہیں کرنا اور اس کو ٹرینڈ کرنا ہے کہ اس کے رونے کے بعد بات نہیں سنی جائے گی. جب اس کو آپ نے اس چیز پہ بات کر دیا کہ وہ اگر ضد کرے گا یا روئے گا تو اس کی بات ہم سنیں گے، تو اس کو ایک آلٹرنیٹیو وے مل گیا کہ جب بھی میں نے اپنی غلط بات منوانی ہے تو میں نے رونا ہے یا ضد کرنا ہے. آپ نے اس کے ساتھ شروع سے اس طرح کی اس کی تربیت کرنی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ریسورسز میں آپ اس کو جو دے سکتے ہو دو، لاڈ پیار بھی کرو، لیکن جہاں جو چیز آپ نے نہیں کرنی، بچے کو رونے دو، جو مرضی کرنا اس کو ہم نے ٹرین کر دیا کہ کانورسیشنز میں آئے. وہ آپ سے کانورسیشن کرے گا اور آپ اس کو سمجھو گے، وہ آپ کو سمجھے گا، اور الٹیمیٹلی ڈیسیژن میکر جو ہے نا آپ ہی ہوگے. تو یہ جب آپ نے ٹریننگ کر دی بچوں کی تو بچے ہمیشہ اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فار ایور کے لیے، وہ آپ کے ساتھ ضد نہیں کریں گے. اچھا بچوں کا کانفیڈنس اپ رکھنے کے لیے، ان کو کانفیڈنٹ بنانے کے لیے، ان کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے، بیکاز
ذہنی صحت بہت زیادہ ضروری ہے، اور جن لوگوں کو اپنے ایموشنز مینیج نہیں کرنے آتے وہ اکثر کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا یا پرابلم کا یا مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. سو بچوں کو کانفیڈنٹ بنانے کے لیے، ان کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے والدین کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کوئکلی بتائیے یہ گا، بہت پھر میں نے جلدی break سے، پر اور یہ جانا ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیے مائنڈ کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اور بچوں کی مائنڈ کی پروگرامنگ تو ایسے ہوتی ہے ہپنوٹک وے سے. اگر آپ بچے کو یہ کہہ دیں کہ بھئی تم انٹیلیجنٹ ہو، تو وہ یقیناً بنے گا. یہ میرا لائک آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ دس از 100% ٹرو. آپ اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں بس اس کو وہی کہنا شروع کر دو کہ وہ وہی ہے. جیسے میں نے اپنے بیٹے کو چیزیں کہنا مینیفیسٹ ہوتی ہیں. مینیفیسٹ صرف نہیں ہوتی، مائنڈ پروگرامڈ، مائنڈ کی پاور پروگرام اتنی ہوگا زیادہ تو ہے. پھر manifest دیکھیے ہوتی ہر ہیں بندے کی مائنڈ کا پاورز بہت ہیں. ان پاورز کو یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی نا بیسیکلی. تو یوٹیلائز آپ کیسے کرواتے ہو بچے کی مائنڈ کی پاور کو؟ کہ اس کو بتاتے ہو کہ یو آر سم تھنگ. تو وہ مائنڈ پروگرامڈ ہو جاتا ہے، مائنڈ ویسے ہی ریاکٹ کرتا ہے، وہ ویسے ہی انٹیلیجنٹ ہے. اور ان کو فالو کرنا بالکل مینیفیسٹیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. چیزیں نہیں وہ آپ پروگرامنگ کرتے ہیں، چیزیں پھر ریالٹی میں بھی تو ویسی ریالٹی میں آ جاتی ہے. ہے. تو ریالٹی از مینیفیسٹیشن. جب چیزیں ریالٹی میں ہو رہی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں جو ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں. جب آپ ان کی پروگرامنگ ویسے کر رہے ہیں، جب ان کا سب کانشیس مائنڈ ٹرینڈ ہو رہا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے. دیٹس دا پوائنٹ کہ مائنڈ ٹرین ہو گیا، کیونکہ مائنڈ کی پاور تو آلریڈی کسی بھی چیز کے لیے مائنڈ ٹرینڈ ہو جائے گا. جب آپ سب کانشیسلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ ریالٹی میں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ سعدیہ رانا فار جوائننگ اس ان آور شو. اور والدین کا بچوں کے ساتھ دوستی والا تعلق، دس از ویری امپورٹنٹ. آپ سب سے اچھے دوست اپنے بچوں کے خود بن جائیں، بچے آپ ہی کے پاس آئیں گے، بچے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے. اور بچوں کو آنا بھی آپ کے پاس ہی چاہیے. غلطی ہو جائے، کوئی سجیشن ان کو چاہیے ہو، کوئی ایڈوائس چاہیے ہو، آپ پہلا ڈور ہونے چاہیے جس کو وہ ناک کرے. اینی ہاؤ ویورز، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.